अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। हैदराबाद के टोली चौकी ट्रैफिक पुलिस स्टेशन से वाबस्ता होमगार्ड 40 साल सैयद अब्दुल सत्तार दिलखराज सड़क हादसे में फौत हो गए। ये हादसा पिले नंबर 192 PVNR एक्सप्रेस फ्लाईओवर के नीचे उस वक्त पेश आया जब वो सुबह की ड्यूटी मुकम्मल किए जाने के बाद अपनी बाइक पर हसन नगर में वाक़ अपनी रिहाइशगाह की तरफ जा रहे थे। इत्तलात के मुताबिक पीछे से आने वाले एक DCM गाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में उन्हें सर में शदीद चोटें लगी और वो मौके पर ही दम तोड़ गए। तेलंगाना जागृति की जानिब से मुनक्किदा जन्मबाड़ा प्रोग्राम में शिरकत के लिए जाते हुए सदर तेलंगाना जागृति के कविता के काफिले के करीब एक अफसोसनाक मगर मामूली हादसा पेश आया। बीबी नगर एम्स की जानिब सफर के दौरान नारापल्ली के करीब मकाम पर एक बाप और बेटी ने कविता को देखकर खैर मकदमी अंदाज में हाथ हिलाने की कोशिश की, जिसके नतीजे में उनकी मोटरसाइकिल बेकाबू होकर सड़क पर गिर गए। हादसे की इत्तला मिलते ही कविता ने फौरन अपना काफिला रुकवाया और खुद जाए हादसे पर पहुंचकर जख्मी बाप बेटी की खैरियत दरियाफ्त की। उन्होंने फौरी तौर पर अपने काफिले की गाड़ी के जरिए दोनों को करीबी खानगी अस्पताल मुंतकिल करवाया, जहाँ तेलंगाना जागृति के कायदीन की निगरानी में उन्हें इब्तिदाई तिब्बी इमदाद फराहम की गई। कामराड़ी जिले में मुमकिन कुदरती आफात बिलखुसूस सैलाब से निपटने की तैयारियों के तहत जिले सतह का डिजास्टर मैनेजमेंट मॉक एक्सरसाइज कामयाबी के साथ मुनक्किद किया गया। जिला कलेक्टर आशीष सांगवान की क़ियादत में GR कॉलोनी में मुनक्किदा इस मश्क में मुख्तलिफ महकमों के दरमियान हम आहंगी, फौरी रद्द-ए-अमल और अवामी तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात का अमली मुज़ाहिरा किया गया। तेलंगाना जागृति के बंजारा हिल्स में वाक़ई दफ्तर में आज क्रिसमस की तकरीबात शान अंदाज में मुनक़्क़िद की गई। इस मौके पर ईसाई बरादरी के मुक़द्दस त्यौहार की खुशी में खुसूसी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। तकरीबात में मेथोडिस्ट बिशप ऑफ तेलंगाना A. सैमुअल ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और केक काट कर सबको क्रिसमस की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने अमन, भाईचारे और बाहमी एहतराम का पैगाम दिया। इस मौके पर तेलंगाना जागृति की सदर के कविता, वर्किंग सदर एल रूप सिंह, कायदीन, करुणा और दीगर जिम्मेदारान कारकुनान मौजूद थे, जिन्होंने त्यौहार की खुशियों में शरीक होकर इत्तेहाद और हम आहंगी का इजहार किया। बिहार में खातून डॉक्टर के साथ वज़ीर आला के मुबैना नाशाइस्ता बर्ताव के खिलाफ जमात इस्लामी हिंद के साथ शोबा ख़वातीन निज़ामाबाद ने सख्त एहतजाज किया। इस सिलसिले में जिला कलेक्टर निज़ामाबाद को एक तहरीरी याददाश्त पेश की गई, जिसमें वाक़े को ख़वातीन की इज्जत, मजहबी आज़ादी और आईनी हुकूक की शरीफ खिलाफ वर्जी करार दिया गया। जमात इस्लामी के नुमाइंदों ने मुतालबा किया है कि इस वाक़े पर सख्त कार्रवाई करते हुए मामले को गवर्नर, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ह्यूमन राइट्स कमीशन और सदर जमहूरिया तक पहुँचाया जाए। एहतजाज में मुख्तलिफ जमातों से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन नुमाइंदगान ने शिरकत की और ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने का मुतालबा किया। आइडियल इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल निर्मल के तलबा की अबॉक्स विवेदक मैथ जोनल मुकाबले में शानदार कारकर्दगी। आइडियल इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल निर्मल के तलबा ने विश्वम एजुटेक के ज़ेर-ए-इत्तिमाम मुनक्किदा अबक्स और वैदिक मैथ के जोनल सतह के मुकाबलों में निहायत जोश, एतमाद और भरपूर अंदाज में शिरकत की। ये मुकाबला तिरुमला गार्डन्स में मुनक्किद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा ने हिस्सा लिया। इस मुकाबले में आइडियल इंग्लिश मीडियम स्कूल निर्मल ब्रांच के तलबा ने भी शिरकत की और अपनी गैर मामूली सलाहियतों का मुजाहरा करते हुए चौथी जमात से हफीर अनम ने चैंपियन ट्रॉफी अपने नाम की। इस तरह आइडियल इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल निर्मल की जमात पंजुम की तालिबा नशरा तंजीन ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए बेस्ट परफॉर्मेंस ट्रॉफी हासिल की, जबकि जमात हश्तुम की तालिब इल्म माविया ने अपनी बेहतरीन सलाहियत के जरिए चैंपियन ट्रॉफी जीतकर स्कूल का नाम रोशन किया। उन तलबा की रहनुमाई नायब प्रिंसिपल सना मैडम, तलवा मैडम, नौशीन मैडम, इशरत मैडम, सीमा मैडम, वसीमा मैडम ने की। इस मौके पर स्कूल के प्रिंसिपल और चेयरमैन जनाब शेख शब्बीर अहमद साहब और ब्रांच के प्रिंसिपल दिशान शेख ने तलबा की शानदार कामयाबी पर मसरत का इजहार करते हुए कहा कि वो मुस्तकबिल में भी तलबा को तालीमी और हम निसाबी सरगर्मियों में भरपूर शिरकत के मौके फराहम करते रहेंगे। जिले के व्यासाबाद के कागज नगर म्यूनिसिपल ऑफिस में खिदमत अंजाम देने वाले सफाई मजदूरों की गुज़िश्ता कुछ महीनों से उजरत की अदम मंजूरी पर म्यूनिसिपल सफाई मजदूरों की जानिब से 2 दिनों से जारी एहतजाजी धरना प्रोग्राम में आज मुकामी साबिक़ अरकान असेंबली कोनेरू कोनप्पा के मुताबिक BRS पार्टी माइनॉरिटी सेल सदर राकेश शरीफ ने अपने हमरा साबिक़ म्यूनिसिपल काउंसलर नियाज बाबा प्रसाद, MA वसीम, रामू, जयचंद्र, विजय यादव के साथ मिलकर एहतजाजी धरना क़याम पहुंचकर म्यूनिसिपल सफाई मजदूरों से इज़हार गनीगत करते हुए BRS पार्टी माइनॉरिटी सेल सदर राकेश शरीफ ने कहा कि रियासती हुकूमत को फौरी तौर पर म्यूनिसिपल मजदूरों और सफाई मजदूरों की 5 महीनों की इजरत की जारी करने का रियासती हुकूमत से मुतालबा किया गया।
تنویر احمد سیوا میکس بورڈ آف ڈائریکٹر عادل آباد و خلیل احمد MPJ دل صدر شیخ اسلم صدر سیوا سوسائٹی نمل شاہ رخ خان MPJ خادم نے مقامی دفتر سیاست میں سید جلیل اظہر صحافی و اسٹاف رپورٹر روزنامہ سیاست سے ملاقات کرتے ہوئے بتایا کہ ریاست تلنگانہ میں SIR کی شروعات کو ذہن میں رکھتے ہوئے MPJ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ عوام کی رہنمائی کے لیے نرمل جماعت اسلامی کے دفتر قدیم بس اسٹینڈ پر ایک سینٹر قائم کرتے ہوئے SIR کے سلسلے میں مکمل رہنمائی کی جائے گی۔ تنویر احمد نے بتایا ہے کہ مستقل نرمل کے تمام محلے جات کا احاطہ کرتے ہوئے ہر ممکنہ رہنمائی ہم کریں گے، اس میں ذمہ دار شہریوں کا تعاون بھی لازمی ہے۔ اس موقع پر تنویر احمد نے دستور موومنٹ فار پیس اینڈ جسٹس کا کتابچہ بھی سید جلیل اظہر کو حوالے کیا، جس میں اس تنظیم کے مقاصد کے حصول کے لیے اخلاقی، تعمیری، پرامن اور دستوری طریقے اختیار کرے گی۔ سماج کے مؤثر افراد و سیاسی جماعتوں، سماجی تنظیموں، پیشے ورانہ گروپوں اور ٹریڈ یونینوں پر خصوصی توجہ دے کر اخلاقی حدود کے دائرے میں ان سے بھی تعاون لیا جائے گا۔ اس موقع پر محمد زاہد علی مالک IA فنکشن ہال بھی موجود تھے۔ ضلع کے ABS آباد کی رپورٹ آن منڈل کے علاوہ مستقر کے ایڈن گارڈن اسکول میں آج کرسمس تقریب بڑے جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی۔ اس تقریب میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے فادر ٹونی اور ایڈن گارڈن ہائی اسکول پرنسپل فادر بائجو جان نے شرکت کرتے ہوئے مختلف پروگراموں میں بہترین مظاہرہ کرنے والے طلباء و طالبات میں انعامات اور میڈلز تقسیم کیے۔ فادر اسکول کے طلباء و طالبات کے ساتھ مل کر کرسمس تقریب منائی گئی۔ اس موقع پر طلباء و طالبات کے علاوہ عیسائی طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی کثیر تعداد موجود تھی۔ بچکنڈا النور انگلش میڈیم اسکول میں میگا ایونٹس کے تحت ایک شاندار اور پروخار پروگرام کا انعقاد عمل میں آیا، جس میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے معروف عالم دین مفتی غلام یزدانی اشاعتی بدر نے شرکت کی اور خطاب کیا۔ اس موقع پر شیخ ابراہیم بودھن، محمد رفیق بیدر اور بابا جانی بیدر بھی شریک رہے۔ پروگرام کے دوران طلباء و طالبات نے مختلف تعلیمی اور ثقافتی پروگراموں کے ذریعے اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا، جس سے حاضرین نے خوب سراہا۔ النور انگلش میڈیم اسکول کے چیئرمین مولانا عبدالعلیم فاروقی نے تمام معزز مہمانوں، اساتذہ، اولیاء طیبہ اور دیگر شرکاء کا تہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ آخر میں دعا کے ساتھ پروگرام کا اختتام عمل میں آیا۔ پروگرام میں والدین اور مقامی معززین کی بڑی تعداد نے شرکت کی، جس سے پروگرام انتہائی کامیاب اور یادگار بن گیا۔ سلسلہ ضلع میں SP BK مہیش گیتا نے سال 2025 کے پولیس کارکردگی رپورٹ پیش کرتے ہوئے بتایا ہے کہ دوستانہ اور شفاف پولیسنگ کے نتیجے میں ضلع میں مجموعی جرائم میں 14.04% کمی درج کی گئی ہے۔ VPO نظام کو مضبوط بنایا گیا ہے۔ منشیات کے خلاف بیداری مہم چلائی گئی، جبکہ خواتین کے تحفظ کے لیے شی ٹیم کے ذریعے مؤثر اقدامات کیے گئے۔ روڈ حادثات میں 13.94% کمی، CEIR ایپ کے ذریعے 611 موبائل فونز کی بازیابی، سائبر جرائم میں کامیاب کارروائیاں اور 95 مقدمات میں سزائے دلوانہ نمایاں کامیابی رہی۔ SP نے کہا کہ ضلع پولیس عوام کی جان و مال کے تحفظ اور نئے سال 2026 میں دوستانہ پولیسنگ کے لیے پرعزم ہے۔ ضلع کاماریڈی منڈل پیٹلم بلیو بیلز انگلش میڈیم ہائی اسکول پیٹلم کے پرنسپل سنجیوا ریڈی کی اطلاع کے مطابق مدرسہ ہدا کے 20 طلباء نے ضلع ہیڈ کوارٹر کاماریڈی میں زونل سطح کی اباکس اور میٹرک میتھس مقابلے میں حصہ لیا تھا، جس میں 7 طلباء کو ریاستی سطح کے مقابلوں کے لیے منتخب کیا گیا۔ جنوری سال 2026 کو حیدرآباد میں منعقدہ مقابلوں میں شرکت کریں گے۔ پرنسپل سنجیوا ریڈی اور تدریسی ٹیم کی جانب سے طالبات کو مبارکباد دی گئی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا گیا۔ LRD کے مولان کھیڑ میں آج سرپنچ چندر شیکھر، نائب سرپنچ پراوایا اور وارڈ ممبران کی حلفبرداری عمل میں لائی گئی۔ اس موقع پر مقامی بزرگوں نے کانگریس پارٹی قائدین نے شرکت کی۔ ضلع کے ABS آباد کے کاغذ نگر گورنمنٹ ڈگری کالج میں آج گورنمنٹ ڈگری کالج پرنسپل سری دیوی نے اپنے ہمراہ عادل آباد ضلع BC اسٹڈی سرکل ڈائریکٹر پروین کمار، گورنمنٹ ڈگری کالج کیریئر گائیڈنس انچارج ڈاکٹر D لکشمن نرسمہا، شاردا راجیشور کے ساتھ مل کر گورنمنٹ ڈگری کالج پرنسپل سری دیوی نے گورنمنٹ ڈگری کالج میں زیر تعلیم طلباء و طالبات میں اسٹاف سلیکشن کمیشن امتحانات سے متعلق اور امتحانات کی تیاری سے متعلق شعور بیداری مہم چلاتے ہوئے کہا کہ مسابقتی دور میں ہر ایک کو محنت اور لگن کے ساتھ امتحانات تیار کرتے ہوئے سرکاری نوکری کو ٹارگٹ کرنے کا طلباء و طالبات کو مشورہ دیا۔ اس موقع پر امتحانات کی تیاری سے متعلق تفصیلی طور پر روشنی ڈالی گئی۔ LRD کے منڈل لنگم پیٹ کے اقلیتی اقامتی اسکول برائے طلبہ پرنسپل وینکٹ راملو کی اطلاع کے مطابق 13 اسکولی طلبہ نے متحدہ ضلع نظام آباد میں منعقدہ اوور آل چیمپئن شپ کھیل بیڈمنٹن، والی بال، کبڈی، ہینڈ بال مقابلوں میں بہترین مظاہرہ کرتے ہوئے روہن عبدالرحمان، محتشم، ستیش نائک، شیخ ریحان، سنتوش، شوشانت، ہری پرساد، گوتم، معاذ، عفان، توفیق، ارحان، مصطفیٰ نے اسکول کا نام روشن کیا اور انعامات حاصل کرتے ہوئے ریاستی سطح کے مقابلوں میں حصہ لیں گے۔ طلبہ کے بہترین مظاہرہ کرنے پر فزیکل ٹیچر رویندر سنگھ و اساتذہ نے ستائش کرتے ہوئے مبارکباد دی۔
ضلع نظام آباد کے ونی منڈل بانسواڑہ حلقے میں واقع مشہور درگاہ بڑا پہاڑ حضرت سید سعد اللہ حسین رحمۃ اللہ علیہ پر وقف بورڈ کے غلے کھولنے کے دوران اس وقت کشیدگی پیدا ہو گئی جب مقامی عوام اور جلاپور گرام پنچایت کے وارڈ ممبر سلیم نے وقف بورڈ عہدیداروں کی مخالفت کی۔ مقامی افراد نے الزامات کیا ہے کہ وقف بورڈ درگاہ سے ہر سال کروڑوں روپے حاصل کر رہا ہے، لیکن زائرین کی سہولت کے لیے کوئی ترقیاتی کام انجام نہیں دیے گئے۔ اس دوران وقف بورڈ عہدیدار اور مقامی افراد کے درمیان لفظی جھڑپ بھی دیکھی گئی، جس کے بعد ورنی پولیس کو طلب کر کے صورتحال پر قابو پایا گیا۔ پولیس کی نگرانی میں غلے کو کھولے گئے، جبکہ مقامی عوام نے وقف بورڈ عہدیداروں سے فوری طور پر درگاہ پر ترقیاتی کام شروع کرنے کا مطالبہ کیا۔ بصورت دیگر آئندہ غلہ نہ کھولنے کا انتباہ دیا۔ وقف بورڈ عہدیدار اس معاملے پر کوئی تفصیلات فراہم نہیں کر سکے۔ ایل آر ڈی کے منڈل گندھاری میں ایک سڑک حادثہ پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق منڈل پیٹ ٹنگم تانڈا سے چدمبل تانڈا کو ٹریکٹر میں افراد خاندان والوں کے ساتھ مندر کو کسی تقریب کی غرض سے جا رہے تھے کہ نیرال تانڈا کے قریب ٹریکٹر پلٹ جانے سے حادثہ پیش آیا، جس سے گنیش نامی نوجوان مقامی حادثے پر ہی ہلاک ہو گیا اور دیگر افراد شدید زخمی ہو گئے، جنہیں فوری طور پر ایمبولینس کے ذریعے ضلعی دواخانہ منتقل کر دیا گیا۔ بتایا گیا ہے کہ ٹریکٹر میں جملہ 20 افراد سوار تھے، جن میں ایک شخص کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے اور بیشتر افراد شدید زخمی ہو گئے، جس سے خوشی کا تھپر رنج و ملال کے اندر ہو گیا۔ اجمیر شریف کے اس کے موقع پر ہر سال کی طرح اس سال بھی صدر یوتھ کانگریس محمد معین یونس کی جانب سے اجمیر شریف کو کانگریس پارٹی کی جانب سے چادر روانہ کیا گیا۔ صدر نشین اردو اکیڈمی طاہر حمدان، صدر ضلع کانگریس کمیٹی ناگیش ریڈی، ٹاؤن کانگریس کے صدر راما کرشنا، یوتھ کانگریس صدر محمد معین یونس نے کانگریس بھون سے چادر روانہ کیا۔ بچکنڈا کے النور انگلش میڈیم اسکول میں آج رائٹنگ کمپٹیشن کا انعقاد میں آیا، جس میں طلباء و طالبات نے اپنی تحریری صلاحیتوں کا بہترین مظاہرہ کیا۔ اس مقابلے میں نمایاں کارکردگی دکھانے والے اول اور دوم پوزیشن حاصل کرنے والے طالبات کو سرٹیفکیٹ سے نوازا کیا۔ اسناد کی تقسیم مہمان خصوصی حضرت مولانا مفتی غلام یزدانی صاحب کے مبارک ہاتھوں سے عمل میں آئی۔ ضلع کے بیاس آباد کے صرف ٹاؤن کے ساکن پٹے دار مرحوم عبدالسلام چوکیدار کے فرزند عبدالقدیر پٹے دار عمر 60 سال کا قلب پر حملہ ہونے سے اچانک آج صبح کے اوقات میں اپنے ہی مکان میں انتقال ہو گیا۔ نماز جنازہ آج بعد نماز عشاء جامع مسجد صرف ٹاؤن میں ادا کی جائے گی اور حضرت سید طالب علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ شریف کے احاطے میں موجود قدیم قبرستان میں تدفین عمل میں لائی جائے گی۔ مرحوم کے بھائیوں میں ریٹائرڈ ٹیچر عبدالعزیز رب پاشا اور کانگریس پارٹی کے نوجوان قائد عبدالسلیم شامل ہیں۔ پسماندگان میں بیوہ شامل ہیں۔ ایل آر ڈی سابق میونسپل چیئرمین ستیہ نارائن نے آج الماجی پور پنچایت نو منتخب سرپنچ دتو و نائب سرپنچ اور ممبران کی حلف برداری تقریب میں شرکت کرتے ہوئے مبارکباد دی اور تمام پنچایت کی ترقی و بنیادی سہولتوں کو یقینی بنانے کے لیے کام کرنے کا مشورہ دیا۔ اس موقع پر پنچایت سیکریٹری و دیگر موجود تھے۔ ایل آر ڈی ایم پی ٹی او طاہرہ بیگم نے آج بکنور پنچایت کے نومنتخبہ سرپنچ اور ممبران کی حلف برداری تقریب میں شرکت کرتے ہوئے انہیں مبارکباد دی۔ اس موقع پر پنچایت سیکریٹری و پنچایت عملہ موجود تھا۔ ایل آر ڈی کے آنا ساگر پنچایت نومنتخب سرپنچ سرونتی سایہ گوڑ، نائب سرپنچ ناگراج نے آج تحصیلدار، ڈپٹی تحصیلدار، ریونیو انسپکٹر سرینیواس، محکمہ آبکاری سرکل انسپکٹر محمد شاکر احمد، پولیس سب انسپکٹر مہیش سے خیر سگالی ملاقات کرتے ہوئے شال پوشی کرتے ہوئے تہنیت پیش کی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ بسم اللہ کالونی میں واقع مسجد و مدرسے خانقاہ شمسی میں منعقدہ 2 روزہ عرس مبارک کے موقع پر سندر مبارک کا باقاعدہ آغاز صدر مسجد و مدرسے شمسیہ محمد اسماعیل شمسی قادری نے کیا، جسے عرس کا ایک اہم اور روحانی مرحلہ قرار دیا گیا۔ اس موقع پر مولانا سید شاہ عزیز اللہ قادری، معتمر محمد عمران قادری اور مولانا میر ادریس علی اعجاز سمیت فقراء، مشائخ اور عاشقان اولیاء کی بڑی تعداد موجود رہی، جبکہ عبادتہ، درود و سلام، ذکر و اذکار، محفل نعت و سماع اور جلسے فیضان اولیاء کا انعقاد عمل میں آیا۔ ضلع کا امرڈی منڈل پیٹلم مہودے انارام میں دستہ گوڑ رپورٹر کی اہلیہ روپا نے 14 دسمبر کو سرپنچ کے انتخابات میں بھاری اکثر سے کامیابی درج کرائی۔ دستہ گوڑ رپورٹر کے 10ویں جماعت کے طالب علموں نے انارام گرام پنچایت پہنچ کر منتخب سرپنچ روپا کے ہمراہ شوہر کو شال پوشی کرتے ہوئے تہنیت پیش کیا اور مبارکبادی بھی پیش کرتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ بانسواڑہ منڈل کے بورمی گاؤں سے تعلق رکھنے والے قمر الدین نے گرام پنچایت سرپنچ انتخابات میں بھاری اکثر سے کامیابی حاصل کی۔ قمر الدین کو رکن اسمبلی پوچام شرینواس ریڈی کی بھرپور تائید حاصل تھی۔ ان کی شاندار کامیابی پر بانسواڑہ مسلم کانگریس کے قائدین نے نامنتخب سرپنچ کو مبارکباد دی اور شال پوشی کی۔ اس موقع پر شادی خانہ چیئرمین حافظ عبدالوہاب نے کہا کہ رکن اسمبلی بانسواڑہ پوچام شرینواس ریڈی نے جس طرح سے حلقے کی ترقی کرتے ہوئے ریاست میں اپنا ایک مقام بنایا، انہیں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بورمی گاؤں ترقی کرے گا اور یہاں کے عوام نے جو امیدوں سے آپ کو ووٹ دے کر کامیاب دلائی، ان کی امیدوں کو پورا کرنے کی اپیل کی۔
نظام آباد ضلع کے وی رگھو کو اسپیشل برانچ کے اسسٹنٹ کمشنر آف پولیس ACP کے عہدے پر مقرر کیا گیا۔ اس سلسلے میں سرکاری احکامات جاری کیے گئے۔ ذرائع کے مطابق اسپیشل برانچ ACP کا عہدہ کافی عرصے سے خالی تھا، جس کے پیش نظر وی رگھو کو اس اہم ذمہ داری پر تعینات کیا گیا۔ حیدرآباد میں ایک افسوسناک واقعے میں ایک ریٹائرڈ IPS آفیسر آن لائن سرمایہ کاری کے فراڈ کا شکار ہو کر 8 کروڑ 10 لاکھ روپے سے محروم ہو گیا، جس کے بعد شدید ذہنی دباؤ کے باعث اس نے خودکشی کر لی۔ مہلوک کی شناخت امر سنگھ چہل کے طور پر ہوئی ہے، جو IG رینک کے افسر رہ چکے تھے۔ پولیس کے مطابق امر سنگھ چہل ایک واٹس ایپ گروپ سے جڑنے کے بعد سرمایہ کاری کے فراڈ میں پھنس گئے اور انہیں سرمایہ لگانے کے لیے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے تقریباً 7.5 کروڑ روپے ادھار بھی لیے تھے۔ مالی نقصان اور شدید ذہنی و جذباتی پریشانی کے سبب وہ صدمہ برداشت نہ کر سکے اور خودکشی کر لی۔ اس واقعے کے بعد حیدرآباد پولیس نے عوام کو سرمایہ کاری کے فراڈ سے ہوشیار رہنے کی سخت ہدایت دی۔ پولیس کے مطابق حالیہ دنوں میں آن لائن ٹریڈنگ اور سرمایہ کاری کے فراڈ کے معاملات میں خطرناک حد تک اضافہ ہوا ہے، جہاں دھوکے باز سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے لوگوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ تلنگانہ میں سردی کی لہر میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور ریاست کے کئی اضلاع میں درجہ حرارت پہلے ہی گر چکا ہے۔ محکمہ موسمیات نے انتباہ جاری کیا ہے کہ آئندہ 2 سے 3 دنوں میں سردی کی شدت میں اضافہ ہوگا۔ ابھی موسم سرما کا آغاز ہوئے زیادہ عرصہ نہیں گزرا، لیکن درجہ حرارت میں تیزی سے آتی کمی نے عوام کو صبح اور شام کے وقت گھروں میں محصور ہونے پر مجبور کر دیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ریاست کے کئی حصوں میں اقل ترین درجہ حرارت معمول سے 3 سے 4 ڈگری سیلسیس کم رہنے کا امکان ہے۔ شدید سردی اور گھنے کہرے کے پیش نظر کئی اضلاع کے لیے اورنج اور یلو الرٹ جاری کیا گیا۔ خاص طور پر شمالی، مغربی اور وسطی تلنگانہ کے اضلاع میں سرد ہوائیں چلنے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ تیزی سے بڑھتی ہوئی سردی کے پیش نظر طبی ماہرین اور حکام نے عوام کو مشورہ دیا ہے کہ وہ گرم کپڑوں کا استعمال کریں۔ موٹر سائیکل سواروں کو سر، کان اور ہاتھوں کو محفوظ رکھنے کے لیے ہیلمٹ، ٹوپی اور دستانے پہننے کی تاکید کی گئی ہے۔ کوہر کی وجہ سے سڑکوں پر نمی اور پھسلن ہو سکتی ہے، اس لیے گاڑی چلانے والوں کو محتاط رہنے اور رفتار کم رکھنے کا مشورہ دیا گیا ہے تاکہ حادثات سے بچا جا سکے۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن یعنی کہ GHMC نے شہر کے عوام کو بڑی راحت دیتے ہوئے GHMC OTS یعنی کہ ون ٹائم سیٹلمنٹ اسکیم کا اعلان کیا ہے۔ اس اسکیم کے تحت طویل عرصے سے بقایا پراپرٹی ٹیکس سود پر 90% تک چھوٹ دی جائے گی۔ اس اقدام کا مقصد ٹیکس دہندگان پر بوجھ کم کرنا اور ساتھ ہی بلدیاتی ادارے کی آمدنی میں اضافہ کرنا ہے۔ GHMC حکام کے مطابق OTS اسکیم کا اطلاق خانگی اور سرکاری دونوں قسم کی جائیدادوں پر ہوگا۔ اسکیم کے تحت جائیداد مالکان کو کل بقایا رقم کا صرف 10% سود بنیادی پراپرٹی ٹیکس کے ساتھ ادا کرنا ہوگا۔ اس رقم کی ادائیگی کے بعد باقی تمام بقایا جات معاف کر دی جائیں گی۔ حکام کو امید ہے کہ اس اسکیم کے باعث بڑی تعداد میں پراپرٹی دہندگان آگے آ کر اپنے بقایا جات ادا کریں گے۔ GHMC کے کمشنر RV کنور نے کہا ہے کہ OTS اسکیم GHMC حدود میں واقع تمام جائیدادوں پر لاگو ہوگی۔ انہوں نے بتایا ہے کہ اس اسکیم سے شہریوں کو پرانے ٹیکس بقایا جات آسانی سے نمٹانے میں مدد ملے گی اور ساتھ ہی GHMC کی آمدنی میں بھی بہتری آئے گی۔ یہ اعلان GHMC کی حالیہ توسیع کے بعد سامنے آیا ہے۔ حکومت نے آؤٹر رنگ روڈ کے اندر واقع 20 بلدیات اور 7 میونسپل کارپوریشنز کو GHMC میں ضم کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا، جس کے نتیجے میں نئے شامل شدہ علاقوں پر بھی اب GHMC کا پراپرٹی ٹیکس نظام نافذ ہوگا، جس سے OTS اسکیم سے مستفید ہونے والوں کی تعداد میں نمایاں اضافہ متوقع ہے۔ حیدرآباد کے پرگتی نگر امبر چیرو کو اس کے اصل شناخت واپس دلانے کے لیے ہائیڈرا نے بڑے پیمانے پر صفائی اور تحفظ مہم کا آغاز کر دیا۔ کبھی پرندوں کی چہچہاہٹ اور خوشگوار ماحول کے لیے مشہور یہ جھیل وقت کے ساتھ بدبو اور گندگی کا مرکز بن گئی تھی، جس کے بعد مقامی لوگوں کی شکایت پر ہائیڈرا میدان میں اتری۔ ہائیڈرا نے پیر کی روز جھیل کے کناروں پر جمع کچرے کو ہٹانے کا کام شروع کیا۔ اب تک تقریباً 30 ٹرک کچرا صاف کیا جا چکا ہے، جبکہ مزید 30 ٹرک کچرا نکالے جانے کا اندازہ لگایا گیا ہے۔ حکام کے مطابق 1 سے 2 دن میں پورے علاقے کی صفائی مکمل کر لی جائے گی۔ مقامی لوگوں نے ہائیڈرا کے اقدام کی بھرپور تعریف کرتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ آنے والے دنوں میں پرگتی نگر چیرو ایک بار پھر صاف، خوشگوار اور قدرتی حسن سے بھرپور منظر پیش کرے گا۔ حیدرآباد کے علاقے حیات نگر میں قومی شاہراہ پر مقامی افراد نے زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ اس علاقے میں سڑک حادثات اب روز کا معمول بن چکے ہیں، جن میں کئی قیمتی جانیں ضائع ہو رہی ہے۔ برہم شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ حیدرآباد وجےواڑہ ہائی وے پر پیدل چلنے والوں کی سہولت کے لیے فوری طور پر فٹ اوور برج تعمیر کیا جائے۔ اس احتجاج میں مقامی کارپوریٹرز نوجیون ریڈی اور نرسمہ ریڈی کے ساتھ ساتھ شاہراہ کے دونوں جانب واقع کالونیوں کے مکینوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ احتجاج کی وجہ سے قومی شاہراہ پر ٹریفک کا نظام درہم برہم ہو گیا اور سڑک
سڑک کے دونوں طرف گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئی۔ اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچی اور مظاہرین سے بات چیت کی۔ واضح رہے کہ حال ہی میں سڑک عبور کرنے کے دوران ایک میڈیکل کی طالبہ کی موت کے بعد مقامی افراد میں شدید برہمی دیکھی گئی، جس کے نتیجے میں یہ احتجاج کیا گیا۔ کورونا کی ویکسین تیار کر کے دنیا بھر میں نام کمانے والی حیدرآباد کی سرکردہ فارما کمپنی بھارت بایوٹیک اب ایک اور بڑی کامیابی حاصل کرنے کے لیے تیار ہے۔ کمپنی اب ایک ایسی بیماری کی ویکسین لانے کی کوشش کر رہی ہے جو ہر سال لاکھوں افراد کی جان لے لیتی ہے۔ ٹی بی یعنی کہ تپِ دق کی روک تھام کے لیے بھارت بایوٹیک گزشتہ کچھ عرصے سے ایک مؤثر ویکسین تیار کرنے پہ کام کر رہی ہے، جس کے لیے اس نے بین الاقوامی ادارے بایو فیبرک کے ساتھ اشتراک کیا ہے۔ اس نئی ویکسین کا نام MTB وک رکھا گیا ہے۔ ہندوستان میں اس کی بڑے پیمانے پر تیاری کے لیے بھارت بایوٹیک اور ہسپانوی کمپنی بایو فیبرک کے درمیان ایک اہم معاہدہ طے پایا ہے، جس کے تحت تکنیکی تعاون اور مہارت کے ذریعے اسے ہندوستان میں تیار کیا جائے گا۔ گزشتہ 3 سالوں سے جاری اس پروجیکٹ کے دوران ویکسین کے 2 مرحلوں کی کلینکل ٹرائلز کامیابی سے مکمل ہو چکے ہیں اور اب جلد ہی تیسرے مرحلے کے ٹرائل شروع کیے جائیں گے۔ کلینکل ٹرائلز کا عمل مکمل ہوتے ہی بھارت بایوٹیک اسے مارکیٹ میں متعارف کروا دے گی۔ یہ ویکسین اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ اسے بچوں سے لے کر بڑوں تک ہر عمر کے افراد کے لیے یکساں طور پر مؤثر بنایا گیا ہے۔ حیدرآباد کے راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اس وقت سنسنی پھیل گئی جب لندن سے آنے والی برٹش ایئر ویز کے طیارے کو بم سے اڑانے کی دھمکی آمیز ای میل موصول ہوئی۔ ذرائع کے مطابق لندن سے حیدرآباد کے لیے روانہ برٹش ایئر ویز کے طیارے میں 200 سے زائد مسافر سوار تھے۔ جیسے ہی حکام کو بم کی اطلاع پر مبنی ای میل موصول ہوا، پائلٹ نے فوری طور پر پروٹوکول کے تحت طیارے کو شمس آباد ایئرپورٹ پر بحفاظت لینڈ کروایا۔ طیارے کی لینڈنگ کے فوراً بعد تمام مسافروں کو بحفاظت نیچے اتارا گیا اور ایئرپورٹ کے ایک الگ حصے میں منتقل کر دیا گیا۔ اس واقعے کی اطلاع ملتے ہی بم ڈسپوزل اسکواڈ اور سیکیورٹی نے طیارے کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ باضابطہ بم اسکواڈ کے عملے کی جانب سے پورے طیارے اور مسافروں کے سامان کی باریک بینی سے تلاشی لی گئی۔ ایئرپورٹ پر ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا اور سیکیورٹی ایجنسیاں اس ای میل کے اصل ذریعے کا پتہ لگانے کی کوشش کر رہی ہے۔ تلاشی کا عمل مکمل ہونے تک طیارے کو وہیں روکا گیا۔ بنگلہ دیش میں اقلیتی ہندوؤں پر مبینہ حملوں کے خلاف حیدرآباد کے کوتاپیٹ میں وشوا ہندو پریشد اور دیگر ہندو تنظیموں کی جانب سے بڑے پیمانے پر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ اس موقع پر VHP کے قومی نمائندے ششی دھر نے کہا کہ بنگلہ دیش میں ہندوؤں پر غیر انسانی حملے ہو رہے ہیں اور ان کے تحفظ کے لیے ہندوستانی حکومت کو سخت اقدامات کرنے چاہیے۔ انہوں نے پڑوسی ملک میں ہندو سماج کو درپیش مبینہ مظالم پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ ششی دھر نے الزام عائد کیا ہے کہ شہر حیدرآباد میں بڑی تعداد میں بنگلہ دیشی درانداز اور روہنگیا مقیم ہیں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر ریاستی حکومت نے فوری اور سخت کارروائی نہ کی تو وشوا ہندو پریشد اپنی آئندہ حکمت عملی کا اعلان کرے گی۔ احتجاج کے دوران علاقے میں کچھ دیر کے لیے کشیدگی رہی اور مظاہرین نے بنگلہ دیش کے خلاف نعرے لگائے۔ منگل کے علیہ صبح نیشنل ہائی وے نمبر 65 پر کوہیر کے قریب ایک خانگی ٹریولز بس سڑک سے بے قابو ہو کر کنارے پر الٹ گئی، جس کے نتیجے میں 2 افراد شدید زخمی ہو گئے جبکہ کئی مسافر خوش قسمتی سے محفوظ رہے۔ حادثے کے بعد بس میں آگ لگنے کے خدشے کے پیش نظر مسافروں نے ایمرجنسی دروازے سے باہر نکلنے میں کامیابی حاصل کی۔ مقامی افراد بھی فوری طور پر جائے حادثے پر پہنچ گئے اور مسافروں کو بس سے بحفاظت نکالنے میں مدد کی۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ حادثہ چنتا گھاٹ کے قریب اس وقت پیش آیا جب بس ڈرائیور ایک گاڑی کو اوورٹیک کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بس میں 36 مسافر سوار تھے اور یہ بس کرناٹک سے حیدرآباد جا رہی تھی۔ حادثے میں زخمی ہونے والوں کو فوری طور پر ظہیرآباد کے سرکاری اسپتال منتقل کیا گیا۔ بعد بس کو کرین کی مدد سے ہٹا کر مقامی پولیس اسٹیشن کر دیا گیا منتقل۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا منگل کو مدھیہ پردیش، چھتیس گڑھ، کیرلا اور انڈمان نکوبار جزائر میں خصوصی گہری نظر ثانی یعنی کہ اسپیشل انٹینسیو ریویژن یعنی کہ SIR مہم کے تحت ووٹروں کی ڈرافٹ ووٹر لسٹ جاری کرنے جا رہا ہے۔ یہ مہم 1.5 ماہ سے زائد عرصے تک جاری رہی، جس کے دوران گھر گھر جا کر ووٹر تفصیلات کی جانچ کی گئی۔ مدھیہ پردیش کے چیف الیکٹورل آفیسر کے سرکاری ذرائع کے مطابق ابتدائی اندازوں میں ریاست بھر میں تقریباً 41,08,000 ووٹروں کے نام فہرست سے خارج کیے جانے کا امکان ہے، جو کل ووٹروں کا تقریباً 7.2% بنتا ہے۔ ذرائع کے مطابق اس مجوزہ حذف شدہ تعداد میں 8.4 لاکھ ووٹرز مردہ پائے گئے، 8.4 لاکھ غیر حاضر رہے، 22.5 لاکھ ووٹرز دوسری جگہ منتقل ہو چکے تھے جبکہ 2.5 لاکھ ووٹرز ایک سے زائد پتوں پر رجسٹرڈ پائے گئے۔ تلنگانہ حکومت نے 2 سینئر IPS افسران کو ترقی دینے کے احکامات جاری کیے۔ سال 2001 بیچ کے اکون سبروال اور سدھیر بابو کو ترقی دی گئی ہے۔ حکومت نے ان دونوں کو ایڈیشنل DGP کے عہدے پر ترقی دینے کے احکامات جاری کیے ہیں۔
تلنگانہ کے شیوردی پیٹ وقار آباد میں واقع وقف قبرستان کی 962 مربع گز اراضی پر غیر قانونی فروخت کا سنگین معاملہ بے نقاب ہو گیا۔ اسپیکر تلنگانہ اسمبلی جی پرساد کمار کی ہدایت پر ضلع انتظامیہ اور وقف بورڈ نے فوری کارروائی کرتے ہوئے قبرستان کا مشترکہ سروے مکمل کر لیا۔ اطلاعات کے مطابق وقف قبرستان کی قیمتی زمین کو مبینہ طور پر غیر مجاز افراد نے منظم سازش کے تحت غیر قانونی طور پر فروخت کر دیا تھا۔ اس سلسلے میں محلے کے عوام اور انتظامی کمیٹی جامع مسجد شیوردی پیٹ نے وقف بورڈ تلنگانہ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر اسد اللہ سے ملاقات کرتے ہوئے تحریری شکایت پیش کی تھی۔ شکایت کا سنجیدہ نوٹ لیتے ہوئے سی او وقف بورڈ اسد اللہ نے وقف انسپکٹر حسن شریف کو فوری طور پر موقع کا معائنہ کرنے اور قانونی کارروائی کی ہدایت دی۔ وہیں انتظامی کمیٹی کی نمائندگی پر اسپیکر اسمبلی گدن پرساد کمار نے کلکٹر وقار آباد، ڈی ایس پی اور سی او وقف بورڈ کو وقف قبرستان کے معاملے میں فوری اور مؤثر کارروائی کی واضح ہدایت دی۔ جی ایچ ایم سی کے ڈویژنز کی اثر نو تقسیم کو چیلنج کرتے ہوئے دائر کی گئی عرضی پر ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی۔ دلائل سننے کے بعد بینچ نے وعدے کیا ہے کہ وہ اس معاملے میں مداخلت نہیں کر سکتی۔ واضح ہے کہ حکومت نے جی ایچ ایم سی میں ڈویژنز کی تعداد 150 سے بڑھا کر 300 کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسی فیصلے کو چیلنج کرتے ہوئے ہائی کورٹ میں عرضی داخل کی گئی تھی۔ عرضی گزار کے وکیلوں نے دلیل دی کہ حکومت نے ایم سی ایچ این آر ڈی میں سینٹر فار گڈ گورننس کی جانب سے پیش کی گئی رپورٹ کی بنیاد پر وارڈز کی نئی تقسیم کی ہے، لیکن اس رپورٹ کو عوام کے سامنے پیش نہیں کیا گیا۔ اس کے علاوہ اعتراضات داخل کرنے کے لیے مناسب وقت بھی نہیں دیا گیا۔ دوسری جانب حکومت کے وکیل نے چہارشنبے کے روز عدالت کو بتایا کہ حد بندی کا نوٹیفیکیشن مکمل طور پر قانون کے دائرے میں جاری کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ تمام معلومات پہلے ہی ویب سائٹ پر دستیاب ہے اور اب تک موصول ہونے والے 3100 اعتراضات پر غور کیا جا رہا ہے۔ رچاگونڈا کمشنریٹ کے حدود میں واقع میری پلی پولیس نے ایک قتل کے مقدمے کو حل کرتے ہوئے ملزمین کو گرفتار کر لیا۔ ایک خاتون نے اپنے ناجائز تعلقات میں رکاوٹ بننے پر اپنے شوہر کو اپنے عاشق اور دوسرے شخص کے ساتھ مل کر قتل کر دیا۔ یہ افسوسناک واقعہ بدویل سرکل کے ورندون کالونی میں پیش آیا۔ 45 سالہ جی اشوک سری ندھی یونیورسٹی میں لاجسٹک مینیجر کے طور پر کام کرتا تھا اور اپنی بیوی اور بیٹے کے ساتھ بوڑپل میں رہتا تھا۔ اس کی بیوی پورنیما گھر پر ہی ایک پلے اسکول چلاتی تھی۔ پورنیما نے پولیس میں شکایت درج کروائی کہ اس کے شوہر باتھ روم میں بے ہوشی کی حالت میں گرے ہوئے تھے اور بعد میں ان کی موت ملکاجگیری سرکاری اسپتال میں ہو گئی۔ ابتدائی طور پر کسی قسم کا شک ظاہر نہیں کیا گیا اور پولیس نے معمول کے مطابق مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کی۔ تاہم تفتیش کے دوران ناش پر چوٹوں کے نشانات، خاص طور پر گال اور گردن پر زخم پائے گئے، جس سے موت کے بارے میں شکوک پیدا ہوئے۔ اس کے بعد سی سی ٹی وی فوٹیج اور تکنیکی شواہد کی مدد سے پولیس نے گہرائی سے تفتیش کی تو اصل حقیقت سامنے آ گئی۔ تحقیقات میں انکشاف ہوا ہے کہ پورنیما کا اسی کالونی میں رہنے والے تعمیراتی مزدور 22 سالہ مہیش کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ شوہر اشوک کو جب اس پر شک ہوا تو اس نے پورنیما سے سوالات کرنا اور اسے پریشان کرنا شروع کیا۔ اس کے بعد بیوی پورنیما اور اس کے عاشق مہیش نے اشوک کو قتل کرنے کی سازش رچی۔ اس منصوبے میں یادادری سے تعلق رکھنے والے طالب علم 22 سالہ بھکیا سائی کمار کی مدد بھی لی گئی۔ منصوبے کے مطابق اس مہینے کی 11 تاریخ کو جب اشوک گھر واپس آیا تو مہیش اور سائی نے اس پر حملہ کیا، جبکہ پورنیما نے اس کے پاؤں پکڑ رکھے۔ بعد مہیش نے 3 دوپٹے کی مدد سے گلا گھونٹ کر اسے قتل کر دیا۔ قتل کے بعد مقتول کے کپڑے تبدیل کیے گئے اور ثبوت مٹانے کے لیے جرم میں استعمال ہونے والی اشیاء کو پھینک دیا گیا۔ پھر رشتہ داروں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ بتایا گیا کہ اشوک کی موت دل کا دورہ پڑنے سے ہوئی۔ پولیس نے ملزمین کے خلاف مقدمہ درج کر کے انہیں گرفتار کر لیا۔ تو ناظرین، سیاست ایکسپریس میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے سیاست ٹی وی۔ فی الحال مجھے دیں اجازت۔ خدا حافظ۔